अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब चाह रहे हैं, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी और अभी मैं इसका लास्ट पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रिटायर्ड DSP मलिक सफ्तर हयात की क्राइम स्टोरी है जिसका नाम है नारे जहन्नम। तो चलें शुरू करते हैं। एक रोज़ मैं स्कूल से निकला तो एक लड़की झिझकती हुई मेरे करीब आई और बोली, सर मैं रियाजी का एक सवाल समझना चाहती हूँ। मैंने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तो लड़कों के स्कूल का टीचर हूँ, इसे अपनी मिस से सवाल समझना चाहिए। वो इसरार करने लगी, बोली, मिस का तरीका मेरी समझ में नहीं आता। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। आप मुझे अपने घर का पता बता दें, मैं किसी वक्त आपके घर आकर समझ लूँगी। मुझसे गलती यही हुई कि मैंने अपनी रिहाइश गाह का पता बता दिया, हालांकि मैं अकेला रहता हूँ। वो लड़की यानी वाजदा दूसरे रोज़ मेरी रिहाइश गाह पर पहुँच गई। उसके साथ एक और लड़की भी थी। मैंने दोनों को चंद सवालात समझा दिए। इसके बाद वाजदा ने हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आना शुरू कर दिया और ज़्यादातर अपने अब्बा के जुल्म की कहानियाँ मुझे सुनाती और कहती कि किसी रोज़ ख़ुदकशी कर लेगी। मुझे उससे हमदर्दी भी हो गई। फिर ये हमदर्दी बढ़ते बढ़ते कुछ और ही रंग इख्तियार कर गई। एक रोज़ वाजदा ने मुझसे कहा कि मैं उसे लाहौर छोड़ आऊँ। उसने बताया कि लाहौर में उसके मामू रहते हैं। पहले मैं राज़ी नहीं हुआ, लेकिन वो रोने लगी और मेरी मिन्नतें करने लगी, लिहाजा मुझे झुकना पड़ा। मैं उसे लाहौर ले गया, लेकिन लाहौर पहुंचकर पता चला कि उसने झूठ बोला था। वहाँ उसके कोई मामू नहीं थे, लिहाजा मैं उसे शेखुपुरा ले गया जहाँ मेरे वालिदैन रहते हैं। इससे आगे की कहानी बहुत लंबी है। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं लाशऊरी तौर पर उसकी साजिश का शिकार हो गया था। जब कोई आदमी इस किस्म का वाक़या सुनाता है तो वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वाक़यात में थोड़ी बहुत कमी बेशी कर लेता है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि साजिद अली ने बहुत सी बातें छुपाई थीं। बहरहाल मैंने उस पर कोई जिरा नहीं की और पूछा, क्या तुम मोहम्मद अफजल के बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा ख़याल है कि ये शख्स लाहौर का रहने वाला है। मैंने चंद और सवालात किए और जाने के लिए खड़ा हो गया। अचानक मुझे एक ख़याल आया। मैंने साजिद अली को एक तरफ ले जाकर कहा, मैंने तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लगाया है कि तुम वाजदा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अलबत्ता उसकी एक बड़ी बहन है, खुश शक्ल और सुघड़ लड़की है। क्या तुम वाजदा की खातिर उसका सहारा बनना पसंद करोगी? शायद आप मुंशी चिरागदीन को नहीं जानते। उसे मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं। वो कहेगा, पहले एक बेटी को भगाया, अब दूसरी को भगाने आ गया हूँ। मुंशी की फ़िक्र मत करो, उसे मैं समझा लूँगा। ठीक है, आप मुंशी चिरागदीन को राज़ी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो इस ख़याल से राज़ी हो गया कि मुंशी तो मानेगा नहीं, इसलिए यकतरफ़ा रज़ामंदी से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं उसी वक्त मुंशी चिरागदीन के पास गया, उसे सारी बात समझाई और राज़ी कर लिया। जानने से पहले मैंने राहिला को भी ये खुशखबरी सुना दी, लेकिन उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। चूँकि इस मामले का असल वाक़े से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए इसे मैं यहीं छोड़ता हूँ। तफ्तीश का दूसरा हिस्सा कातिल की तलाश से ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमने कई जगहों पर छापे मारे। कई हफ्तों की तलाश के बाद पता चला कि मोहम्मद अफजल लाइलपुर का रहने वाला है। मैं एक पुलिस पार्टी को साथ लेकर लाइलपुर पहुंच गया। उसके घर से पता चला कि अफजल शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। कुछ अरसा कबल उसकी बीवी नाराज़ होकर मेके चली गई थी। अफजल के बूढ़े बाप ने बताया कि उसका बेटा कई महीनों से घर नहीं आया। उसकी मुलाजमत लाहौर में थी और वो वहीं रहता था। वो लोग खुद भी उसके बारे में फ़िक्रमंद थे। जब आदमी का अता पता मालूम हो जाए तो उसे ढूंढ निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन अफजल के बारे में हमारी सारी कोशिशें रायगां साबित हो रही थी। हमने 20 जगहों पर छापे मारे, मगर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसने कत्ल के वाक़े के बाद उसकी झलक देखी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वाजदा को कत्ल करने के बाद ख़ुदकुशी कर ली हो। चंद रोज़ बाद साजिद अली मेरे पास आया और कहा कि मुंशी चिरागदीन ने उसे वाजदा का सामान लेने के लिए भेजा है। उसने बताया कि वाजदा के कत्ल की खबर सुनने के बाद मुंशी चिरागदीन बिल्कुल बदल गया है। वो बेटी को याद करके बहुत रोता है और बार बार ये कहता है कि वाजदा उसकी वजह से कत्ल हुई है।
میں ساجد علی کو عرفان فاروقی کے گھر لے گیا۔ راستے میں وہ مجھ سے واردات کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ شاید وہ واجدہ کے زندہ ہونے کا جواز نکالنا چاہتا تھا۔ جب اس نے واجدہ کے کپڑے دیکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ افضل کا سامان بھی ساتھ لے جائے تاکہ کمرہ خالی کر کے عرفان فاروقی کے حوالے کر دیا جائے۔ کمرے کے فرش پر خون کے دھبے اس وقت بھی موجود تھے۔ ساجد علی کمرے میں گھوم پھر کر دروازوں اور کھڑکیوں کا جائزہ لینے لگا۔ آپ نے بتایا ہے کہ قتل کی اطلاع آپ کو عرفان فاروقی نے دی تھی، اور یہ کہ اس نے جھری میں سے جھانک کر اندر خون کے دھبے دیکھے تھے؟ ہاں، اس نے یہی بتایا تھا۔ میں نے تمام جھریوں سے جھانک کر دیکھا ہے، خون کے دھبے کہیں سے بھی نظر نہیں آتے۔ میں نے اس کی تھیوری چیک کرنے کے لیے باری باری تمام دروازوں اور کھڑکیوں میں سے جھانک کر اندر دیکھا۔ دروازے اور کھڑکیاں تختے جوڑ کر بنائے گئے تھے اور لکڑی سکڑنے کے باعث ان میں جھریاں بن گئی تھیں۔ خون کے دھبے دائنی دیوار کے آس پاس تھے، لیکن وہ کسی بھی جھری کی رینج میں نہیں آتے تھے۔ میں نے احتیاطاً پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن اور کسی جگہ پر خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی بات سے پوری تفتیش کا رخ بدل گیا۔ سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ عرفان فاروقی نے جھوٹ کیوں بولا؟ ایک طرف ایک شوخ اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی جو اکثر اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی رہتی تھی۔ شوہر جو ایک سیدھا سادہ شخص تھا، بیوی کے غصے سے گھبرا کر اکثر گھر سے نکل جاتا تھا۔ دوسری طرف ایک صحت مند اور مجرد نوجوان رہتا تھا جسے بقول خود واجدہ کی سسکیاں سن کر بہت دکھ ہوتا تھا اور وہ بھائی بن کر اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں کچھ اس قسم کا نقشہ ابھرا۔ وقوعے والے روز واجدہ اور افضل میں جھگڑا ہوا۔ افضل غصے میں گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عرفان فاروقی ہمدرد بن کر واجدہ کے پاس گیا اور دست درازی کی کوشش کی۔ اس پر واجدہ مشتعل ہو گئی اور اس نے سختی سے مزاحمت کی۔ اس کشمکش کے دوران اسے کوئی ایسی چوٹ لگی کہ وہ جاں بحق ہو گئی۔ بعد میں عرفان فاروقی نے اپنا جرم چھپانے کے لیے افضل کو بھی قتل کر دیا، یعنی وہ دوہرے قتل کی واردات تھی۔ جب میں اس نئے زاویے سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عرفان فاروقی کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں صحن میں چلا گیا۔ صحن میں اینٹیں لگی ہوئی تھیں، لیکن ان پر پلستر وغیرہ نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا لاشیں چھپانے کے لیے صحن بہترین جگہ نہیں ہے؟ شروع میں اس لیے اس طرف خیال نہیں گیا کہ صحن میں عرفان فاروقی موجود تھا، اور اس وقت تک ہمیں اس پر ذرا بھی شبہ نہیں تھا۔ میں نے اسے قریب بلایا اور خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے ملک صاحب، آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، عرفان، جب میں کوئی کیس حل کر لیتا ہوں تو مجھے اس کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی سب کچھ بتا دو۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، ہمارے فارمولے کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکو گے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ لاشیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میں قاتلوں کے ساتھ نرمی نہیں کیا کرتا، خود ہی بتا دو کہ صحن کا کون سا کونا کھودیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، آپ خواہ مخواہ۔ میں اسے پکڑ کر دروازے کے قریب لے گیا اور پوچھا کہ اس نے کون سی جھری میں سے اندر جھانکا تھا۔ پہلے اس نے صحن والے دروازے کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب اس نے میرے کہنے پر دروازہ بند کر کے جھری میں سے اندر جھانکا تو وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں خون کے دھبے تھے۔ اس پر اس نے باہر والے دروازے کا نام لیا۔ وہاں بھی تجربہ ناکام رہا۔ پھر کھڑکیوں کی باری آئی، ان کی جھریوں سے بھی مذکورہ جگہ نظر نہیں آئی۔ تب اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بولا، میں بے قصور ہوں ملک صاحب۔ میں نے 2 مزدور بلوائے اور صحن کی کھدائی شروع کروا دی۔ 2-2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد صحن کے نیچے سے افضل کی لاش برآمد ہو گئی، لیکن واجدہ کی لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ عرفان فاروقی کو میں نے ایک تگڑے سے حوالدار کے سپرد کر دیا۔ شام تک اس نے افضل کی لاش کو دفن کرنے کا اقرار کر لیا، لیکن قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس نے کہا کہ افضل کو واجدہ نے قتل کیا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور واجدہ نے اس کے سر پر کوئی چیز دے ماری تھی جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ واجدہ نے اس سے مدد کی درخواست کی تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ دونوں نے مل کر لاش دفن کی اور واجدہ پہلی بس میں بیٹھ کر قصبے سے رخصت ہو گئی۔
جو کہانی تم نے پہلے سنائی تھی وہ کس کے دماغ کی اختراع تھی؟ یہ کہانی مجھے واجدہ نے ہی سمجھائی تھی، عرفان فاروقی نے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ لوگ افضل کو تلاش کرتے رہیں گے اور چونکہ وہ کبھی نہیں ملے گا لہٰذا کیس دب جائے گا۔ ہم نے اس پر بہت دباؤ ڈالا، کئی طریقے آزمائے، لیکن وہ بیان بدلنے پر تیار نہیں ہوا۔ واجدہ کی سینڈل کے بارے میں اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس نے واجدہ کی لاش کسی دوسری جگہ دفنائی تھی اور شروع ہی میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر ایک لاش برآمد ہو گئی تو وہ دوسرے کو قاتل قرار دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرے روز میں نے ایک ASI کو سیالکوٹ بھیجا اور کہا کہ وہ عرفان فاروقی کے گھر کے بارے میں سن گن لے آئے۔ 2 روز بعد ASI واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، ایک تو عرفان فاروقی کی بھابھی تھی اور دوسری کا جب میں نے چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گیا، وہ واجدہ تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ گھبراہٹ اور نہ پریشانی، یوں لگتا تھا کہ وہ بہت تھک چکی تھی۔ اس کے بال پراگندہ اور چہرہ گرد آلود تھا، اس کے باوجود اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتہ تھا کہ میرا انجام یہی ہوگا، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کیا افضل کو تم نے قتل کیا ہے؟ اس کے ہونٹ کپکپانے لگے، رندی ہوئی آواز میں بولی، ہاں، افضل کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی جبکہ اس کی بیوی موجود تھی، اب بھی ہے، شاید بچے بھی ہیں۔ اب میں اور کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتی۔ میرے ابا ٹھیک ہی کہتے تھے، عورت کا خوبصورت ہونا ایک فتنہ ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، خاص طور پر وہ عورت جس کی پشت پر کوئی نہ ہو، جس کے سر پر کوئی چھت نہ ہو، جو چھت کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ اسے ہر مرد دھوکہ دے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ عرفان فاروقی اس معاملے میں کس حد تک ملوث ہے؟ وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، اسے چھوڑ دے۔ جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے۔ میں نے عرفان فاروقی کو حوالات سے اپنے کمرے میں بلوایا، اسے واجدہ کی ایک جھلک دکھائی، پھر واجدہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ جناب، میں نیا بیان لکھوانا چاہتا ہوں، عرفان فاروقی نے کہا۔ کیا مطلب؟ افضل کو میں نے قتل کیا۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ واجدہ اقبال جرم کر چکی ہے۔ نہیں جناب، قتل میں نے کیا ہے، واجدہ بے قصور ہے۔ میں حلفیہ بیان دینے کو تیار ہوں۔ پہلے میں نے اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ واجدہ محفوظ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس طرح میں بھی بچ جاؤں گا اور وہ بھی بچ جائے گی۔ اگر ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو ہم کہیں دور چلے جاتے، لیکن اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس قتل کی ایک ایک تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ میرے خلاف پرچہ چاک کریں۔ اچھا، کیا تفصیل ہے قتل کی؟ بات یہ ہے جناب کہ جب واجدہ کو معلوم ہوا کہ افضل کی پہلی بیوی موجود ہے تو اس نے اس سے طلاق کا مطالبہ شروع کر دیا، لیکن وہ طلاق دینے پر تیار نہیں تھا۔ اس دوران میں میرے واجدہ کے ساتھ کافی قریبی مراسم ہو گئے اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ واجدہ نے کہا تھا کہ وہ افضل سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لے گی۔ وقوعے والے روز واجدہ اور افضل کے درمیان بہت سخت جھگڑا ہوا اور افضل غصے میں گھر سے نکل کر چلا گیا۔ تب ہی میں نے افضل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مجھے مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنی چارپائی کا ایک پایا نکال لیا اور افضل کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تقریباً 11 بجے واپس آیا۔ میں اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، میں جلدی سے اس کے پیچھے پہنچ گیا اور پائے کے ایک ہی وار سے اسے ختم کر دیا۔ آپ میری چارپائی کا پایا چیک کر سکتے ہیں، اس پر خون کا داغ اب بھی موجود ہے۔ اس کے بیان کے آخری حصے کی تصدیق ہو گئی۔ اگرچہ پائے کو اچھی طرح دھو دیا گیا تھا، تاہم اس پر خون کا دھبا موجود تھا۔ اسے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، مگر قرائن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ واجدہ بھی قتل کی سازش میں شریک تھی۔ لیکن اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً 1.5 سال تک کیس چلا۔ عرفان فاروقی کو عمر قید کی سزا ہو گئی، واجدہ کو شریک جرم کی حیثیت سے 1 سال کی سزائے قید ہوئی، لیکن وہ جلدی چھوٹ گئی۔ اس دوران میں منشی چراغ دین صدمے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اگرچہ ساجد علی نے راحیلہ سے منگنی کر لی تھی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کی شادی واجدہ سے ہو جائے، لیکن واجدہ نے سختی سے منع کر دیا اور اسے اپنی بڑی بہن سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔
یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.